मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। माँ बाप को अल्लाह का वास्ता अपनी बच्चियों के घर न तबाह किया करो। आजकल माँ बाप अपनी बच्चियों को ससुराल के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना, अपनी बीवी को अपनी माँ से अलग रखो, ये मैं आपको कहता हूँ, बच्चियों के माँ बाप को नहीं कहता कि अपनी बच्ची को कहो कि सास से अलग रहें। बच्ची के माँ बाप को यही चाहिए, बेटा हमने तुम्हें ख़ानदान में रुखसत किया है, एक फ़र्द के हवाले नहीं किया, अब तुम उस ख़ानदान को तरजीह दो, हम पे तरजीह दो, अपनी सास को मुझ पे तरजीह दो। जो माँ समझदार होगी ना, वो क्या कहेगी, बेटी मैं एक बात का हुक्म देती हूँ और सास दूसरी बात का हुक्म देती है, तो तुमने मेरी बात नहीं माननी बल्कि किसकी बात माननी है, सास की बात। जो समझदार औरत होगी वो ये कहेगी। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में। और बेवकूफ़ औरत क्या कहती है, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारी सास कौन होती है रोकने वाली। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। तुम्हारी सास कैसे, भाई मैं माँ हूं, मैंने पाला है, अबे पाला है तो उसका फ्यूचर देखो ना, अच्छा है। और जो अच्छा बाप होगा ना बेटी का, वो कहेगा बेटा ससुर तो किसी और बात का ऑर्डर दे रहे हैं, मैं किसी बात का ऑर्डर दे रहा हूं, तो तुमने क्या करना है, ससुर की बात माननी है, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता नहीं है बल्कि किससे वाबस्ता है। आप कह सकते हो बाप अपनी बगावत पे उकसा रहा है, भाई बाप असल वो होता है जो बेटी का फायदा देखे, तो बेटी का फायदा ससुर की मान के चलने में है। अगर बाप ससुर के खिलाफ लेके जाएगा तो नुकसान किसका होगा। मियाँ बीवी की मोहब्बत में हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह कितने बड़े आलिम थे। उन्होंने अपना एक वाक़या खुद बयान किया, कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं आपके साथ उम्रे पे जाना चाहती हूँ, यानी अपने शोहर के साथ नहीं बल्कि किसके साथ, आपके साथ। तो फरमाते हैं कि मैंने बेटी से कहा कि बेटा ऐसा ना करो, अपने शोहर को मुझ पे तरजीह दो और शोहर को बोलो कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरे अब्बा मुझे ले जाना चाह रहे थे लेकिन मैंने कहा मैं किसके साथ जाऊंगी, अपने शोहर के साथ जाऊंगी। बच्ची भी समझदार थी माशाल्लाह, समझ में। और अपने हस्बैंड को ये बता भी दो कि मेरे अब्बा भी कहते हैं कि भाई पहला हक किसका है। तो वो शोहर भी इंसान का बच्चा होगा ना, तो ससुर की और कदर करेगा कि यार मेरा ससुर मेरी बीवी को अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में मेरी कदर बिठा रहा है। आज खींचातानी लगी हुई है। बेटी रो के जब आती है ना माँ बाप के घर में, एक तो याद रखो बच्चियों पे बाज़ दफ़ा जुल्म भी होता है, बाज़ दफ़ा इतना होता नहीं है जितना वो बयान कर रही होती हैं। औरत की एक सिफत है रोना, उनको रोना जल्दी आता है। बाज़ दफ़ा सही रोना भी होता है, कहीं ये ना समझे कि जो भी रो रही है तो आप बोले फ्रॉडी है, लेकिन औरत की आदत ही होती है कि बाज़ दफ़ा इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना वो रो रो के बयान कर रही होती है। अब माँ बाप का दिल नरम होता है और होता है, ज़ाहिर है उनको तो बेटी से मोहब्बत है, तजर्बा होता नहीं उनको, वो एकदम जज्बात में आ रहा था। बच्ची रोती भी आई, ये हुआ, अब्बा एकदम तोपे निकाल के ना मिसाइल का रुख कर दिया ससुराल की तरफ बच्ची के। सही है ना, अबे मेरी बच्ची। भाई ये होता है, ये नेचुरल है यार। जब छोटी मोटी बातों पे बाज़ दफ़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बच्चियां बयान कर रही होती हैं, उनको पता है कि अगर हम वैसे ही आ गए तो यहाँ भी पिटेंगे, हम बोलेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं था, एक आंसू तो आ गई तो उठ के, हम पागल हैं क्या। तो वो फिर बेचारी वो लड़कियां बयान कर रही होती हैं उसको जज्बाती, ताकि माँ बाप ये समझें कि मेरा आना बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप उसको एकदम डांटना शुरू कर दें, क्यों आई है ना, ना उसको आराम से रिलैक्स रिलैक्स, अच्छा जुल्म हुआ हो अभी उसके हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है वाकई हुआ हो, ऐसा ना बगावत पे आ जाए। बिठाएं बेटा, ओहो हो ये बहुत हो गया बेटा। वो क्या फ़ोन करें मेरे शोहर को, फ़ौरन कभी भी फ़ोन ना करें, ना ससुर को ना सास को ना इसके शोहर। आप बिठाएं, ओहो बहुत गलत हो गया, उफ मैं तो पहले ही इसका था कि ये सही नहीं है इस जगह, लेकिन भी बैठो बेटा आराम से, 2-4 दिन गुजारें ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर पता चलेगा कि इतना हुआ है या नहीं हुआ। और फिर पहली दफ़ा में एकदम से तस्वीर की कोशिश भी ना करें, हर घर में होता है शुरू में, उसको भी 2-3 दिन में खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती थी या किसकी गलती है। माँ बाप के घर रहना भी शादी के बाद बच्चे के लिए आसान नहीं होता, तो खुद ही कहेगी मुझे छोड़ कर आए, तो आप छोड़ के चले जाएं। फिर दोबारा ऐसा हो गया 3-4-6 दफ़ा हुआ है, तो फिर जाके पूछे यार वो क्या मसला है भाई, क्या हो रहा है। एकदम से चंगेज़ खान ना बने, बिठा के दामाद को बुलाएं, बेटा आराम से बताओ क्या हुआ है। हो सकता है आपकी बेटी की गलती हो, वो ठीक हो, आपके साथ भी तो यही कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था शुरू में, हो सकता है वो ठीक हो। पूरी बात सुने। मैंने पीसीओ केसेस देखे हैं इस तरह से कि मामला कुछ और ही निकल रहा होता है जब तमीज़ से बात सुनी जाती। पूरी बात सुने, फिर देखें, एनालाइज करें, तज्जिया करें, भाई किसकी गलती है, जितनी हो उतनी आराम से तंबी करें। वो दामाद भी नया नया, उसकी चौथी शादी थोड़ी है, पहली दफ़ा शादी की, उसको भी नहीं तजर्बा की बीवियों को कैसे लेके चला जाता है।
تو اس لیے اس کو آرام سے سمجھائیں یار یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح کہ دیکھو یہ ہم نے بچی کو بڑے ناز حالانکہ ناز واز سے پالا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت یہی کہا جاتا ہے ہم نے بڑے ناز سے پالا ہے اور جو ہے بہت لاڈ سے یہ بچی پلی ہے, اس کو ذرا تمیز سے دیکھو. اس طرح کر کے 3 سال کا آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد 3 سال پھڈوں میں گزریں گے, اور اس میں برداشت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ ایک دوسرے کو آج کل شادیاں اجنبیوں میں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خاندان میچ نہیں کر رہے ہوتے, ترجیحات میچ نہیں کر رہی ہوتی, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. 3 سال کے بعد وہ خود ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرے شوہر کی یہ کمزوری ہے, یہ اس کی خوبی ہے, مرد کو پتہ چل جاتا ہے یہ کمزوری ہے, یہ اس کی, وہ خود بھی تو ان دونوں کے مفاد ہے نا, آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ پھر 2-4 بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دم نہ چنگیز خان بن کے لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں ہی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے, وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر رہے, پھر وہ دیر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر 4 دن بچی کو گھر میں بٹھا کے نا پھر کہتے ہیں یار یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اہل حدیث سے فتویٰ لے لو, اسی کو پہنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. کیونکہ آسان نہیں ہوتا طلاق کے بعد بچیوں کو گھر میں بٹھاؤ گے. آج کل کنواریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہو رہی ہیں, تو تھوڑا کمپرومائز کرو. اچھا شوہر کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. میں یہ شوہروں کو کہتا ہوں, عورتوں کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوہر سے بولو کہ مجھے الگ, کیونکہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. مرد کو چاہیے خود ہی یہ کام کر لے, خود یہ کام کرے کہ بھئی الگ رکھے اس کو اگر اللہ نے وسائل دیے. لیکن ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنی بچی کے کان بھرے, میرا بیان سنا کے مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ الگ رہنا چاہیے تم. اس سے ماحول خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, وہ انسان کا بچہ ہوگا نا وہ خود ہی الگ رکھے گا, آپ کے مطالبے پہ نہیں کرے گا وہ, یا اس کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا الگ رہنے کو, بعض دفعہ بہت گھریلو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی. تو ماں باپ جو ہے نا بچیوں کا گھر بسانے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ تمہارے ساس سسر کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور ہوں. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے, ان کو سسرال کی اہمیت بچیوں کے دل میں ڈالنی پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ترجیح تم نے ان کو دینی ہے. تو اب تمہارے اصل ماں باپ یہ ہیں, وہ تو مانے گی کہ میرے اصل ماں باپ یہی ہیں قیامت تک, لیکن ان کو اس کی ویلیو دل میں ڈالنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جیسے جان گدھے گھوڑوں کی طرح چل رہے ہو چلتے رہو. وہ آئے گی 2 آنسو بہائے ایک دم, ابے تو میری بیٹی میں نے اس لیے بھیجی تھی, اس کے آنسو, فلموں میں ڈائلاگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. تو نے بھی تو اس کی ماں کو رلایا ہے کتنا, اس کے آنسو کیسے برداشت ہو گئے تھے, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ ہو رہا ہے پھر وہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, شور شرابہ ہو رہا ہے, بس کچھ بھی نہیں ہو رہا. حقیقت کیا ہے یہ اتنی جلدی نہیں پتہ چلتی, اور یہ فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے, ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے. تو یا تو گوروں والا سیٹ اپ لے آؤ نا, سب اخپل زندگی گزارے ہیں. جب خاندانی لوگ خاندانی طریقے سے رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو. ہاں چرسی ہیروئن کی ٹائپ کا داماد ہے, سالہ گٹکے کھاتا ہے, بیوی کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے اس نے, خرچہ پانی جو بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو پھر زیادہ طول نہ دو اس کو, پھر 3 سال کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر بچی کی رخصتی ہو گئی, اب پتہ چلا داماد کچھ کر ہی نہیں رہا, سارا بیٹی کا خرچہ ہی آپ بھیج رہے ہو, تو یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایکچولی 3 سال مہلت دیں گے, نہ بھائی 3 سال مہلت, 3 سال میں بیڑا کر بچے بھی ہو جائیں گے, بعد میں طلاق لینا بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ تو بھائی تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, تو کماتا ہی نہیں ہے, اور جو اب تک نہیں کمایا آئندہ کیا کمائے گا, ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے. ایک آدمی نے 20 سال اپنی بچی کی زندگی تباہ کی ہے اس چکر میں, داماد کماتا نہیں تھا, کھلاتے رہے, وہ نشوں میں لگا ہوا تھا, اور مجھے آ کے بتا رہے ہیں, اب تو پرانا واقعہ ہوگا پتہ نہیں چلے گا کون ہے, مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں, طلاق لے کے بچیوں کو ہم گھر نہیں بٹھاتے. تو وہ پھر لڑکیوں میں انوالو تھا وہ داماد, کہہ رہے ہیں وہ کماتا نہیں تھا. میں نے کہا میں اپنی بچی کو بھیجوں گا ایک دن انشاءاللہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا, میں تہجد میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں اس کے لیے. 20 سال کے بعد یہ ہوا کہ بچی دماغی توازن خراب ہو گیا اس کا, سسرال کے ظلم سہ کے. تو بھی میرے پاس آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ طلاق لینا مناسب ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اب اس کو نا مرنے دو ڈپریشن سے, پھر آنا مشورہ لے کے. تو یہ تو سنگین نوعیت کے مظالم ہے نا, اس میں فوراً ایکشن لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے, میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ
میں آپ کے داماد کو ٹھیک کر دوں گا. اللہ نے کوئی وحی کی ہو تو پھر مانو نا. اللہ نے تو کسی کا, اللہ نے کہا ہدایت میرے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں. آپ دعا کر سکتے, کر لیا آپ نے دعا, تجربہ کر لیا 1 سال, بس بہت ہے. نہیں ٹھیک ہوا, انسان کا بچہ نہیں بنا, بس چل بھائی ہٹا یہاں سے, ختم. اب 20 سال کے بعد وہ کیا طلاق لے کے اس کو کیا کریں گے بیچاری کا. پھر بھی میں نے کہا طلاق لے کے گھر بٹھا دو, اس سے بہتر ہے یہ. تو ایسے سنگین نوعیت کے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس میں نہیں 3 سال کی مہلت اور 4 سال کی مہلت اور 10 سال تجربہ کریں گے, وہ تجربوں کی بھیٹ چڑھ جائے گی میرے بھائی. میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں. ساسوں کے تانے ہر گھر میں ہوتے ہیں, بہوؤں کی بدتمیزیاں, کیونکہ اسکولوں میں باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے آرڈر پہ. ڈراموں فلموں میں بدتمیز بنایا جا رہا ہے. ڈراموں فلموں میں نا دکھایا جا رہا ہے بیوی نے چماٹ لگا دیا رکھ کے. اس دن کیا ہوا, میرے موبائل پہ ایک کلپ آیا, کسی نے کوئی ڈرامے کا کلپ بھیج دیا, مجھے نہیں پتا تھا, کوئی جاننے والے تھے. میں نے دیکھا تو بیوی نے رکھ کے میری بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی نا, شوہر نے کچھ بولا, بیوی نے رکھ کے تھپڑ لگایا شوہر کے. میں نے کہا لے بھیا تو اس کو موٹیویشن مل گئی اس سے. تو میں نے پھر گھر والوں کو سمجھا, میں نے کہا میں بھی بڑا سیاست سے کام لیتا ہوں نا, میں نے کہا یہ بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے ڈراموں میں, کتنا غلط ہے. میں یہ تھوڑی کہتا کہ بیگم تم ایسا نہیں کرنا, میں نے کہا یہ سکھایا جا رہا ہے بچیوں کو, لڑکیوں کو, تاکہ وہ شوہروں کے خلاف تھپڑ ماریں اور یہ ان کے منہ پہ تماچے ماریں. یہ کانفیڈنس بتایا جا رہا ہے. تو یہ کانفیڈنس شوہر کے منہ پہ تھپڑ مارو گے بھائی. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر جو تھپڑ مار رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, لیکن رپلائی میں تھپڑ تو اور زیادہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ ہے سیٹنگ چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو مائیں خود اپنی بچیوں کے گھر تباہ کر رہی ہیں بھائی, باپ خود تباہ کر رہے ہیں آج کل. مفتی صاحب یہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں, یہ مفتی صاحب پاکستان میں امام کعبہ ہیں, آپ کا ارادہ ہے ان سے ملنے کا ارادہ ہو تو ویڈیو بنا کر ضرور اپلوڈ کیجیے گا. امام کعبہ سے ملنا تو بہت بڑی سعادت ہے بھائی, سب کو ملنا چاہیے, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کب آ رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کدھر بیٹھ رہے ہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی صورت ممکن ہوئی تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا, یہ منجن والی بات ہے. کسی بزرگ کی زیارت کرو, مصافحہ کرو پتلی گلی سے. میں کبھی بھی کسی بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے جاتا ہوں, ویڈیو نہیں بنواتا میں. اگر میری کوئی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں تو سمجھ لو کسی دوسرے نے بنائی ہے. یہ بالکل اس کی عقیدت کے خلاف بات ہوتی ہے. ہاں سیلفی ضرور لے لیں انسان ایک یادگار کے طور پر کہ ایک بڑے بزرگ سے ہم ملے ہیں, محبت کی وہ ہے, لیکن یہ جو ویڈیو شیڈیو بنا کے شو بازیاں ہوتی ہیں نا, تھوڑی نامناسب ہوتی. بچے کے کان میں اذان کس طرح دیں؟ اگر فجر کی انہوں نے اذان دے تو کیا بچے کے کان میں اذان ایسے دیں کہ اس کو پہلے جو ہے نا رائٹ کان اس میں اذان دیں, یہ والا رائٹ کان میں اذان دیں, قبلے کی طرف, آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو, پھر اس کو گھما کے لیفٹ میں اقامت کہہ دیں, بس یہی ہے. بہت چیخ کے اذان نہ دیں جیسے مسجدوں میں ہوتی ہیں, اذان ایک سوراخ سے نکل کے دوسرے سوراخ سے نکل جائے گی. آرام سے اذان دیں, فجر والی نہیں دینی بھائی, نارمل جو عام اذانیں ہوتی ہیں وہ دینی. مفتی صاحب میں نے ایک پیش امام کی پڑھ کے بتاتے ہیں کیا لکھا ہوا, اتنا لمبا ہے. مفتی صاحب میری شادی کو 2 سال ہو گئے, میری بیوی کا غصہ بہت تیز ہو تو چکا ہے میرے بھائی, ہاں, اور اس کے ماں باپ, میری بیوی کا غصہ بہت تیز ہے اور اس کے ماں باپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسے گھر لے جاتے ہیں. میں اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں, اس کی تعلیم کا خرچہ بھی دے رہا ہوں, مشورہ دیں. مشورہ اس کے ماں باپ کو دوں گا, میں دے دیا میں نے, آپ کو کیا مشورہ دوں میں. دیکھو بیوی کے اگر سارے حقوق پورے کر رہے ہو نا تو پھر, اگر کر رہے ہو, نہیں کر رہے تو پھر بدماشی کا حق نہیں ہے. کر رہے ہو نا, پھر بھی اگر وہ محبت سے باز نہیں آ رہی ہے تو پھر قرآن نے 3 اسٹیپ بیان کیے, پھر بھی اطاعت نہیں کر رہی تو پہلا اسٹیپ قرآن نے بیان کیا. میں بیان کروں گا تو وہ لوگ مجھے بولیں گے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ وہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں. تو آپ 5ویں پارے کا نا, 4تھے پارے کا آخری رکوع, 4تھے پارے کا آخری رکوع پڑھ لیں. یہ آخری رکوع ہے, کون سا ہے, وہ کیا ہے, واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ آیت نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو آیت نمبر آ جائے گا, مجھے آیت نمبر ابھی ذہن میں نہیں ہے, آیت معلوم ہے. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ آیت ہے, تو یہ سرچ کریں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, آپ کو سسٹم سمجھ میں آ جائے گا, سسٹم کی کیسے اس کو ساتھ, یہ آپ کو بتا دیں گے سسٹم, یہ بتا دیں گے کیسے ڈیل کرنا اس کے ساتھ. اس میں 3 اسٹیپ اللہ نے, پہلے تمیز سے سمجھاؤ, اللہ میاں نے کہا
اس کے بعد آگے کا اسٹیپ نہیں آئی بات سمجھ میں. بلکہ پہلے اللہ نے کہا آرام سے سمجھاؤ, نہیں آتا تو بستر الگ کر لو, اس کے ساتھ روٹھ جاؤ, ناراض ہو جاؤ, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اگلا اسٹیپ ہے. مفتی ضرور یہ کہاں سے آواز آئی, چماٹ مارو. میں نے کہا چماٹ مارو. قرآن میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, چماٹ کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں. آپ تو ویسے بھی نہیں مارے یار چماٹ. سختی کریں, مسئلہ یہ ہے تھوڑا بدماشی دکھائیں, پھر تھوڑا سا کیا دکھائیں. اگر اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ خود ہی گڑبڑ ہو. جب تک دونوں کے حالات سامنے نہیں ہوتے فیصلہ کرنا, بعض دفعہ مرد ہی ظالم ہوتا ہے. ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی, لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں جب مرد ظالم نہیں ہے, پورے حقوق ادا کر رہا ہے ہر طرح سے, پھر بھی وہ ٹیڑھی بن کے چل رہی ہے, تو پھر سختی کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. یہ ترجمہ ہے, اور کچھ ترجمہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, اس کو جلیبی کھلاؤ, پیزا کھلاؤ. مفتی سے بس آخری سوال ہے. مفتی صاحب میں نے ایک پیش امام کی, یہ کیا ہے؟ ہاں اچھا, یہ کامن مسئلہ ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے, لڑکی کے ابا راضی ہیں, کہہ رہے ہیں 2 سال کے بعد شادی کریں گے ہم. تو آپ اس کے ابا کو سمجھائیں. میں کبھی بھی کسی کے ابا کو نہیں, آج بھی ظہر میں ایک صاحب آ گئے کہ میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا, اچھا بلا رشتہ ہے, لڑکی کے ابا کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, تو آپ ذرا ان کو کہیں یہ ایک آڈیو بھیج دیں میرے واٹس ایپ سے. میں نے کہا میں کسی کے ذاتی معاملات میں کیوں ٹانگ اڑاؤں بھائی. وہ بولے گا مجھے صاحب میری بچی, میں آپ کون ہوتے ہو, میں جنرلی اصول بیان کر دوں گا, وہ اصول ہے, آپ ان کو بیان سنا دو. اس کے ابا کو میں کہوں یہ بالکل صحیح کر رہا ہے, ٹھیک ہے کائنڈلی. تو اب وہ 2 سال انتظار کر رہا ہے, نارملی تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, لیکن اس کی کیا مجبوری ہے وہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 2 سال تک آپ کو پرکھنا چاہ رہا ہو کہ آپ نے جو دعوے کیے ہیں کہ میری ارننگ 1 سال میں اتنی ہو جائے گی, ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. تو نارملی تو ٹھیک نہیں ہے, فوراً نکاح ہونا چاہیے. لیکن بعض دفعہ باپ کو اعتماد نہیں ہوتا, وہ دیکھتا ہے پتہ نہیں بندہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے, 2 سال میں کھل کے سامنے آ جائے گا, انکوائری ہو جائے گی, تو ہماری طرف سے ابھی ہاں ہے, لیکن ہم 2 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. اس طرح کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی. تو کسی کے ذاتی حالات میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا کہ آپ آئیں کہ میں ابا کو. ہاں بعض دفعہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ابا جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے. ابھی ایک ڈرامہ آیا ہے بڑا زبردست, یعنی سچی مچی والا ڈرامہ, وہ ابھی نہیں سناؤں گا, ابھی سنا دیا نا تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا. ایسے ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں نا مارکیٹ میں, شادیوں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں بہت ٹائم. ابھی کیا بتاؤں, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. ایسے ویسے مزہ بہت آئے گا سن کے یار, پھر میں اس کی پوری ایکٹنگ کر کے دکھاؤں گا آپ کو. تھوڑا کردار چینج کر دیتا ہوں. ایک لڑکے کو بولا کہ فلاں جگہ شادی کر لو, وہ چاہ نہیں رہا شادی کرنا. ابا آئے میرے پاس کہ اس کو سمجھاؤ کہ فلاں جگہ شادی کرو, وہ نہیں کر رہا. تو لڑکی اچھی ہے, رشتہ بھی اچھا ہے, بس وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کرنی. تو میں تو ایسے موقع پہ ابا کو ہی سمجھاتا ہوں. ابا نے اصرار کیا تو میں نے کہا چلو بیٹے سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں, بھائی ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو کہ کہیں اور کرنی ہے, ہمارے سامنے بتا نہ رہا ہوں. بیٹا ایسا بن گیا نا جیسے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے نہیں ہو جاتے یوں, اس موضوع پر جب بات کرو نا تو ایسے ہو رہا ہے یوں کر کے, جیسے جن آ گیا اس کے اوپر. میں نے کہا فل ایکٹر ہے یہ, یعنی ایسا بن گیا ابا کے سامنے جیسے میرے پر اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرو, مجھ پہ جن آ جاتا ہے یوں کر کے نا, ایسے کر رہا ہے. مجھے تو پتا تھا کہ ڈرامہ کر رہا ہے. ابا ایک دم ڈپریشن میں نا, یار یہ ہو کیا گیا میرے بچے کو. میں نے کہا اس کا اصل علاج ہے 2 تھپیڑے لگیں گے نا ایک دم کیا ہو جائے گا. میں نے کہا چھوڑو. تو اس طرح کے ڈرامے بھی ہوتے ہیں. یہ عشق معاشقوں میں میں نے پورا نہیں بتایا آپ کو, اصل میں نے کردار بہت سارے دائیں بائیں کر کے چینج کیے تاکہ اصل وہ نہ سمجھیں. لیکن اس طرح کے ڈرامے عشق معاشقوں میں بہت ہوتے ہیں. بعض دفعہ ابا کی طرف سے ڈرامہ ہوتا ہے, ماں کی طرف سے. آپ ماں سے بات کرتے ہو, اماں میں وہاں شادی, اماں نہیں چاہتی, ایک دم اماں نا شوگر میں چلی جائے گی, ایسا لگے گا اماں کو کوما ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, اماں ڈرامہ کر رہی ہو. اماں بھی بڑی ہوتی ہے ماشاء اللہ. بھائی کر رہا ہو یہ ڈرامے. عشق معاشقے میں 99% نا بیماری کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. تو ان ڈراموں سے ہوشیار رہا کرو, یہ جن بھی نہیں ہوتے. ہمارے استاذ نے ایک ڈرامے باز کو پکڑا, اس پہ جن آتا تھا, وہ کلا بازیاں کھاتا تھا. ہمارے استاذ نے اس کو طبیعت سے دھویا نا, کمرہ بند کر کے بہت مارا اس کو. اس کو اندازہ ہو گیا بیٹا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا. اچھا استاذ نے کو پتا تھا ڈرامے باز ہے تو اس کو بہت مارا. اچھا اس کے ابا کو پہلے بول دیا تھا میں اس کا جن اتاروں گا, آپ بیچ میں نہیں آنا. اور آپ ابا کو ظاہر ایک شفقت ہوتی ہے, ابا کو باہر نکالا, کمرے میں لے جا کے طبیعت سے دھویا اس کو. جب بہت زیادہ مارا ہے نا,
وہ کہہ رہا ہے ابے یہ مجھے لگ رہی ہے, جن کو نہیں لگ رہی ہے. خدا, وہ کہہ رہے نہیں تو وہ پہلے تو جن کی آواز نکال رہا تھا نا, عربی وربی بھی بول رہا تھا, فضائل اعمال سے نا کچھ حدیثیں یاد کر لی تھی اس نے. وہ مار رہے ہیں تو پہلے تو وہ ڈرامے کر رہے ہیں نا جیسے جن کو لگ رہی ہے, لیکن جب اس کو زیادہ مارا ہے تو کہہ رہے ابے بھائی یہ مجھے لگ رہی ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ جن کو لگ رہی ہے, تو جن ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے لگ رہی ہے یار, یہ مت مارو, جن کو نہیں لگ رہی ہے. ایسے ہوتے ہیں یہ سارے عشق معاشقوں میں نا جن چڑیل بھوت آئے ہوئے ہوتے. پھر اس سے ہمارے اس نارمل ہو گیا نا مار مار کے اس کو, پھر وہ کہتا ہے اچھا چلو اب بتا تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. بھائی مجھے عشق ہو گیا کسی لڑکی سے, مجھے گھر والے جانے نہیں دیتے وہاں پہ, میں جن مسلط کرتا ہوں تو ان کے گھر میں علاج کے لیے نا کہ بزرگ ہیں, کوئی ابا وبا ہوں گے کوئی, تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو نارمل ہو جاتا ہوں میں. تو اس بہانے یہ لوگ مجھے بار بار محبوبہ کے چکر دلا. تو یہ جو جنوین ہوتے ہیں نا جو عشق معاشقے میں کسی, یہ بہت ایسے کیسے ان میں جب ان کو مارو تو انہی کو لگ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. Mufti Tariq Masood Special.